बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल हाफ़िज़ साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर, लोगों की पुरजोश फरमाइश पे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। लोग कहते हैं कि जनाब ये जो आप लोगों को कहते हैं कि ये फतवा है, ये किताब है फतवों की, फ़लाना है, तो ये किताबें भी फतवों की छपी हुई हैं, तो ये फतवा होता क्या है, इसको क्या कहते हैं, क्यों होता है? बुनियादी तौर पे फ़िक़्हुल वाक़े के मुताबिक, यानी इलाकाई रस्म व रिवाज और उस इलाके की असल सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जब कोई आलम, कोई फ़क़ीह, कोई मुफ्ती हालात वाक़यात के तनादुर में उस असरी अलूम को हम आहंग करते हुए मुआशरे के सोच फ़िक्र रुझान के मुताबिक शरीयत को कन्वर्ट करते हुए, कन्वर्ट से मुराद तब्दील करते हुए नहीं, यानी उसको एक चैनलाइज करते हुए उसके शैडो में कोई जदीद जो मसाइल होते हैं उनका फैसला सुनाता है। तो बुनियादी तौर पे इसको फतवा कहते हैं। और फतवे की ज़रूरत बिलाल भाई बुनियादी तौर पे पेश तब आती है जिन मामलात में कुरान और हदीस की वादे नसूस मौजूद ना हो। मसलन अगर आज कोई ये पूछेगा कि जी 5 नमाज पढ़ना फ़र्ज है या सुन्नत है, इसमें फतवा नहीं होता। ये अब आम फहम बात है। फतवा उन असरी अलूम के मुताबिक होता है। मसलन टेस्ट ट्यूब बेबी का मसला आया तो फिर शरीयत के मुताबिक फैसला करना था कि टेस्ट ट्यूब बेबी मियाँ बीवी ही का मिलाप होना चाहिए या गैर मर्द भी हो सकता है या निकाह के बगैर भी हो सकता। तो इन जो असरी नए मसाइल पैदा होते हैं, उलमा जो फतवा दे रहे हो, यानी कि जो अपनी राय देना, ठीक है, मजहबी राय, मजहबी फतवा बुनियादी तौर पे मजहबी राय ही को कहते हैं। और फतवे का ये भी 100% दुरुस्त होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि उस शख्स ने अपनी समझ और शऊर के मुताबिक दिया। बल्कि हदीस इसके मुताबिक आती है कि जो बंदा इज्तिहाद करते हुए जिद्दोजहद करके कुरान और सुन्नत की नसूस के मुताबिक सही फतवा दे देता है, उसको दोहरा अजर है। और जो सही फतवा नहीं भी दे पाता उसको भी एक अजर जरूर मिलता है। हाँ, तो उसको एक अजर इसलिए मिलता है कि उसने अपनी नीयत। इसमें लफ्ज जो एक इस्तेमाल हुआ ना हदीस में, वो है पूरी ईमानदारी और इल्म के जोर। बस ये बात है कि इंसान की नीयत साफ हो, इज्तिहाद सही तरह इसका मतलब जैसे कि आपने टेस्ट ट्यूब का या IVF का एग्जाम्पल दिया कि अगर आलिम को इस चीज़ का इल्म ना हो तो फिर उसका फतवा जो है वो मायूब भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कई फतवे 100% गलत होते हैं जो खिलाफ शरीयत होते हैं। मसलन टेस्ट ट्यूब के बेबीज के अंदर ही आपको पता है कुछ उलमा ने ये फतवा दे दिया कि अगर जो मनकूहा ना भी हो, जिससे निकाह नहीं भी हुआ, वो भी डोनेट कर सकता है स्पर्म वगैरह। तो ये फतवा खिलाफ शरीयत है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था औरत को गैर मर्द का पानी कभी भी शराब ना करे। गोया इससे मुराद ये है कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि गैर मर्द जो, यानी जो जिसके साथ निकाह नहीं है, वो स्पर्म डोनेट करे। जो अगला तसव्वुर है जो सैरोगेसी का मिसाल के तौर पे, बिल्कुल वो तसव्वुर है, उसी पे भी यही गुफ्तगू आएगी। तो ये जो लोगों ने, मुख्तलिफ लोगों ने अपने फतवों की किताबें लिखी हुई हैं, इनके अंदर एक ही मौजू पे मुख्तलिफ फतवे भी हो सकते हैं। बिलाल भाई ये मुख्तलिफ होते हैं। मसलन मैं आपको बताता हूँ, अब आपने ये कल्चर देखा होगा अरब ममालिक का। वहाँ पे जब वो सवाल करेंगे लोग कि यहाँ पे कोई बादशाह के खिलाफ इलेक्शन लड़े या खड़ा हो, वहाँ के जो असर और उसके जो मुआशरती कवानीन या असूल, वहाँ पे फतवा यही होगा कि बादशाह के खिलाफ बगावत नहीं हो सकती। समझे ना, क्योंकि वो उनके मुआशरे के मुताबिक है। अब हमारे यहाँ पे अगर कोई ये पूछे जालिम हुक्मरान आ जाए तो उलमा उसके हक में फतवा देंगे? नहीं, बात बगावत से मुराद होता है कि कोई भी ऐसा हाकिम जिसके होते हुए इस्लामी शरी कवानीन लागू हो और इंसान को अपनी तमाम मजहबी इबादत की अदायगी में कोई भी किसी भी किस्म की रोक टोक ना हो, तो उस हुक्मरान के खिलाफ तलवार नहीं। ख्यालों में इजाजत होती है। मैं यही कह रहा हूं, मैं आपको एक फ़िक़्हुल वाक़े की बात बता रहा हूं। अब अगर पाकिस्तान के अंदर ये फतवा कोई ले, आपको पता है ना उस तरफ की दुनिया से डॉक्टर इसरार साहब को निकाला गया था। बहुत से उलमा इकराम को ख्यालों की वजह से निकाला गया था, इबादत की वजह से निकाला जाता है। मैं यही बात बता रहा हूँ। अब वहाँ के उलमा का ये फतवा होगा कि ठीक है बगावत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर कोई के हुक्मरान के खिलाफ बात नहीं हो सकती, तो यहाँ पे उसने फिकी यानी फ़िक़्हुल वाक़े का लिहाज नहीं रखा। हज़रत उमर ख़त्ताब की चादरों की मिसाल दी नहीं। आप ये देखें, पाकिस्तान के आइन और कानून में अपोजिशन लीडर सबसे बड़ा ओहदा है वज़ीर आज़म के बाद। अपोजिशन लीडर सबसे बड़ा ओहदा वज़ीर आज़म के बाद, यानी वज़ीर आज़म कहता है मेरे पे तनकीद करो। तो पाकिस्तान के लॉ और आइन में तो तनकीद की इजाजत है, शरीयत में इजाजत है। शरीयत के अंदर जो खलीफतुल मुस्लिमीन होना, बिलाल भाई सही कानून यही है कि अगर खलीफतुल मुस्लिमीन हो, उसके खिलाफ कोई बंदा एजिटेशन करते हुए, एजिटेशन नहीं, उस पर सवाल उठाया जा सकता। अगर वो कि मैं खलीफा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक खलीफा की मौजूदगी में कोई दूसरा अपने आप को खलीफा क्लेम करे तो
اس کو تحقیق کر دیا جائے گا. نہیں تو جو پہلا خلیفہ بنتا ہے وہ ڈیموکریٹکلی بنتا ہے یا خود ہی شورائیت سے بنتا ہے؟ شورائیت، شورا سے، شورا سے، اسمبلی سے، پارلیمنٹ سے، لوگوں کی آپ یہ مشاورت سمجھ لیں سے. جو ہم نے پاکستان کے اندر، آپ کو پتا ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے اس پارلیمنٹ کا نام شورا بھی رکھ دیا تھا آپ کے علم میں. پوری اسلامائزیشن کی ایک، چلے جو بھی تھا تو وہ شورا ہوتی ضرور ہے. بھائی جان ہم نے تو اس زمانے میں 11 بجے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا کیونکہ جنرل صاحب نے آنا ہوتا تھا. آمنہ ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. انکل میرے بھائی کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں. 5 سال ہو گئے ہیں؟ ہاں جی. اچھا ماشاء اللہ. بھائی کا نام رکھا تھا؟ عثمان انور. عثمان انور ماشاء اللہ. اور کس سے کی عثمان انور کی شادی بیٹا؟ 4 سال ہو گئے ہیں. تو اس کی بیگم کا نام ہے حمیرہ. اچھا. تو انکل ان کی مطلب بچہ بھی کوئی نہیں ہے ابھی تک نا. اچھا. انکل پھر ہمیں بچوں پپھوں کو تو ہوتی ہے کہ مطلب بھائی کے بچے ہو، ہمارے گھر میں بھی کوئی رونق ہو. بات تو تمہاری صحیح ہے لیکن ایک سیکنڈ ٹھہرو ذرا، حافظ صاحب کو اس میں شامل کرتا ہوں. اگر شوہر کو ہی نہیں پرابلم اس میں تو پھر باقیوں کی کیا حد ہوگی؟ ویسے تو یہ بات جو آپ نے کی ہے یہ لاجیکلی درست ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. لیکن بہرحال یہ معاشرے میں ہمارے یہ بھی ایک پریشر ہوتا ہے بہت، اور بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ارد گرد والے جلدی اولاد کے خواہشمند. تو پریشر بیوی لے، پریشر شوہر لے. بنیادی طور پہ تو یہ حق ان کا، اگر ان کو کوئی مسئلہ مسائل ہے وہ علاج کی طرف جائیں، اور اگر وہ شریعت کے مطابق صرف روحانی علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو پہلی شرط ہے بلال بھائی، آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی روحانی مسئلہ پوچھتا ہے، پہلے جو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ ضیاء صاحب کے دور میں 11 بجے نمازیں، تو نمازیں چلیں 11 بجے نہ پڑھے لیکن نمازیں پڑھیں صحیح. اور اس کے بعد یہ وظیفہ کریں ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں 40 دن. اللہ رب العزت ضرور اولاد صالحہ نے نصیب کرے گا. اگر ہاں، اور ویسے بھی کثرت سے استغفر اللہ اگر بندہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے عنایت کرتا ہے. ماشاء اللہ. آمنہ بیٹا یہ بات دیکھو، اس میں تھوڑا سا نا بیک فٹ پہ رہو کہ اگر میاں بیوی کو پرابلم نہیں ہے تو تم ان کے وظیفہ حافظ صاحب کا دو، ضرور پڑھنا چاہیں پڑھے. انسان کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتا نا. تو یہ توفیق خدا، یہ تو ایک نصیحت ہے، کوئی قبول کرنا چاہتا ہے بس اس سے زیادہ نہیں. انما انت مذکر، اللہ نے رسول اللہ کو کہا ہے ہاں تو صرف پیغام دے. لوگوں کے دلوں کو بدلنا جو ہے وہ میرا کام ہے. اور یہ بڑا مشہور قصہ ہے اور اس میں لوگوں کو میرے خیال میں تھوڑی سی اس میں لیول آف ٹالرنس ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے. وہ جو بزرگ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہولڈ آن کر کے کہا کہ نہیں، یہ جو آدمی ہے پہلے اس بلائنڈ آدمی کا، اس اندھے کا، اس کا پہلے جواب دو. یہ لیول آف ٹالرنس پتہ نہیں ہم جو عکس ہے نا، جو نچوڑ ہے سنت کا، حدیث کا، وہ نہیں نکالتے کہ اس کا پس منظر اور پیش منظر جو ہے وہ بھی ہوگا کوئی. اس کی بنیادی وجہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ پڑھنے میں، ڈائریکٹ پڑھنے میں بہت نکمے ہیں. بلال بھائی ایک بات یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ بھی ایک یہ سٹیجز بھی ہوتی ہیں. بالکل نصیحت کی بھی کچھ سٹیجز ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس حقیقی قوت نافذہ ہو نا تو پھر رسول اللہ کی دوسری حدیث بھی ہے کہ پھر آپ زبان سے نافذ بھی کر سکتے ہیں. مثلا میرا بیٹا ہے، پھر آپ تلوار سے نافذ بھی کر سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب قوت نافذہ موجود ہونا، یہ مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. آپ کو ریاست اسلامی بنانی پڑے گی. ریاست بھی چھوڑے، قوت نافذہ ضروری نہیں ریاست میں ہو. آپ کی اگر بیوی آپ کی فرما بردار ہے، بچے فرما بردار ہیں، آپ کے پاس قوت نافذہ موجود ہے، بہت اچھی بات، آپ کے پاس موجود ہے. آپ اپنے بیٹے کو حکم کر سکتے ہیں بیٹا نماز پڑھو. اب تبلیغ کی سٹیج کئی مرتبہ تبلیغ کرنی چاہیے، بیٹے کو سمجھانا چاہیے، لیکن ایک قوت نافذہ جب آپ کے پاس آ گئی، اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو آپ اس کو زبردستی مسجد بھیج سکتے ہیں. بچوں پہ قوت نافذہ ہو سکتی ہے، بیگم پہ ہونا ذرا تھوڑی سی زیادہ نہیں بات ہو گئی. آج کل تو بیگموں کی قوت نافذہ حضرت عمر کے دور میں کافی مشہور واقعہ ہے. بات یہ ہے کہ بیٹی ماشاءاللہ ہر طرح سے بالکل ٹھیک ہے، قد بھی ٹھیک ہے، ڈبل MA کیا ہوا ہے اس نے. اس کا 5 سال ہو گئے. ہم کو 50 آدمی میرا خیال میں ہمارے وزٹ کیا ہے. کل بھی ایک آئے تھے، پتہ نہیں وہ خاموش ہو جاتے، میری سمجھ سے نہیں. ماشاءاللہ ہم فیملی بزنس مین لوگ ہیں، اچھی ہماری رائن فیملی سے بہت بڑا تعلق واسطہ ہے. تو کام نہیں بن رہا ہے، وہ کسی نے بندش کی ہے یا ایسا نہیں. میں اس پر ویسے بلیو نہیں کرتا. ہم سب اچھے لوگ ہیں، اچھے اللہ کے حکم پر کام کرنے والے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، ڈیلی سارا کچھ ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کیا سبب ہے کہ اس کا رشتہ نہیں ہو رہا. بیٹی جو وظیفہ کرنا ہے بیٹی نے وہ یہ ہے جو کہ حافظ صاحب دیں گے. جناب ایک وظیفہ میں یہ بھی پہلے بتانا چاہتا ہوں پڑھنے سے بھی پہلے، کہ بچیوں کی جب عمر شادی کے قریب ہو جائے 16 17 18 19 20 21، یہ ڈبل MA تک نہیں انتظار کرنا.
یہ بات آپ نے درست کی ہے، بلکہ اسی ایج کے اندر اگر آپ رشتہ دیکھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس عمر میں رشتے آئیں گے بھی، بے شک، اور آپ کو پتہ یہ ایک خاص ایج ہوتی ہے کہ جس کے اندر اٹریکشن بھی ہوتی ہے اور جس کے اندر ایک خاص جاذبیت بھی ہوتی ہے، یعنی لوگ رشتہ قبول بھی کر لیتے ہیں، اس عمر میں رشتہ کرنا چاہیے، یہ سب کے لیے۔ پڑھائی ہوتی رہے گی، ساتھ ہوتی رہے گی، شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو ہوتا ہی ہے کہ انسان ویٹ کرتے رہتے ہیں والدین کے جناب کریکٹر، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب اس کا کیریئر بن جائے، کیریئر بناتے بناتے بچوں کے کریکٹروں کا جنازہ نکل جاتا ہے، کیریئر بننے میں عمر بیت جاتی ہے۔ تو آپ یہ ضرور سب سامعین کے لیے کہ جو ایجز جب شروع ہو جائیں 16, 17, 18, 19, 20, 21 تک ہر صورت رشتہ کریں، اور اس کے بعد جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے بہت سے اچھے رشتوں کو ریجیکٹ کر دیا ہوتا ہے۔ جہاں تک پڑھائی کا تعلق ہے، جو رشتوں کے لیے بہت زیادہ مؤثر دعا ہے وہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ قصص ہے، آیت نمبر 24 ہے، حضرت موسیٰ کی دعا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ سے روٹی مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روٹی والی بھی دے دیتا ہوں، پکانے والی کا بھی انتظام کر دیا۔ کیسا اللہ ہے۔ اور آپ یہ بات بتائیں، یہ نکاح کتنی عظمت اور برکت کی بات، اللہ تعالیٰ اس بہن کا رشتہ جلدی کروائے، اس میں عظمت اور برکت بھی ہے کہ ایک نبی ایک بیوی کو مہر دے رہا ہے، کتنا؟ 10 سال کی خدمت۔ نکاح میں یہ عظمت ضرور ہے کہ 10 برس اپنے سسر کی خدمت کا مہر طے کیا، تو یہ انبیاء اگر اتنا بڑا مہر طے کرتے ہیں تو گویا یہ ایک پکیزہ اور مبارک اور مطہر رشتہ ہے۔ لیکن بلال بھائی پھر بات بڑی اچھی آپ نے بات کی، وہ جو خدمت کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر کی شادی سے پہلے، وہ مہر کے طور پہ، مہر نہیں، شادی کا مہر یہ طے ہوا تھا کہ 8 سال کروں گا یا میں 2 سال اپنی طرف سے ایڈ کروں گا، آپ کے اور میرے درمیان ہے یہ بات۔ اور بلال بھائی اگر بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی دیکھیں کہ امت محمدیہ میں سب سے اعلیٰ شادی کون سی تھی؟ سیدہ فاطمہ کی اور حضرت علی کی شادی ہے۔ اور مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا سسر بھی ہو سکتا ہے جو اپنے داماد سے پوچھ رہا کیا ہے تیرے پاس میری بیٹی کو مہر دینے کے لیے، تو علی کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے مجھے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو میں نے تجھے زرہ دی تھی، یعنی زرہ بھی کس نے دی ہے؟ رسول اللہ نے، اور کہہ رہے ہیں وہ جو زرہ میں نے دی تھی اس کو بیچ کے مہر دے دے۔ تو حضرت علی جب باہر نکلے اور انہوں نے خود کہا کہ میری زرہ 4 درہم سے زیادہ نہ تھی، تو باہر عثمان نے دیکھا کہ یہ زرہ بیچنے نکل رہا ہے، تو عثمان نے اس کا 400 درہم ریٹ لگایا، اور خریدنے کے بعد کہتے ہیں علی یہ زرہ بھی تحفہ لے لے۔ تو یہ اگر ہم نیکی کی تقوی کی بنیاد کے اوپر، اچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ذہن میں آ گئی ہے کہ اگر تمہیں کسی کا دین پسند آ جائے اور تم وہاں پہ رشتے نہ کرو تو پھر زمین کے اوپر فتنہ اور فساد یعنی زنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں یہ بات ہوتا ہوں جب آپ یہ چیزیں پڑھتے ہیں نا، جیسے حافظ صاحب بتاتے ہیں نا، تو ان میں ایک تو بات ہوتی ہے کردار کی، ایک بات ہوتی ہے ایمان کی، کہ حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، حضرت موسیٰ کا ذکر آئے گا تو یہ بڑا عقیدت کی بات ہے۔ لیکن آپ جب ان کا کانٹیکٹ دیکھتے ہیں نا، کام دیکھتے ہیں، تو آپ کو ان شخصیتوں سے، پیغمبر ایک الگ چیز ہے لیکن وہ جو شخصیت ہے نا، آپ کو اس سے محبت ہونے لگ جاتی ہے کہ کیا سسر ہے، کیا داماد ہے۔ وہ کہتے ہیں جو میں نے دی تھی وہی جا کے بیچ دو، اور جا کے کیا خدا کی قسم رشتے ہیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جی میرا بیٹا، اپنی بہن کے لیے پوچھنا تھا۔ جی بیٹا۔ بہن کا نام سعدیہ ہے، اسے نا خواب آتے ہیں، وہ خواب میں نا عجیب سی چیز دیکھتی ہے جو اس سے یعنی کہ مخاطب بھی ہوتی ہے اور اس سے تنگ بھی کرتی ہے۔ یہ عجیب چیز کیا ہے سر؟ وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے انسان کی ان کے حلیے میں نہیں ہوتی، ایک عجیب سا جیسے جانور نما کوئی چیز ہے جو مجھ سے مخاطب ہوتی ہے، مجھے تنگ کرتی ہے۔ ٹھیک، تنگ کیا کرتی ہے؟ مطلب باتیں کرتی ہے؟ جی، اس کا نام لیتی ہے، اور اسے حقیقت میں بھی وہ چیز کبھی کبھی اپنے آس پاس محسوس ہوتی ہے، اسے آوازیں آتی ہیں۔ سعدیہ کی کتنی عمر ہے؟ سعدیہ کی 32۔ شادی شدہ ہے؟ نہیں سر، اس کا بھی رشتہ آیا، میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کا نام لڑکے کا ہے صابر، تو یہ اس کے لیے کیسا رہے گا، ٹھیک رہے گا رشتہ؟ 32 سال کی عمر میں مجھے ایمانداری سے بتانا تو میری بیٹی، 32 سال لڑکی کی عمر ہو تو اس کو چوائسز کتنی ہوتی ہیں؟ بہت اچھی بات کی۔ اب یہاں پہ بھی اگر نہ کہہ کے کیسا ہوگا وہ، تو مطلب کیا میں کہوں، پھر یہ خواب ہی آئیں گے اور کیا ہوگا۔ میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، تو ملتان سے بات کر رہی تھی، میں خدا کی قسم طنز نہیں کر رہا۔ نہیں بلال بھائی، یہ قرآن کی آیت ہے جو آپ نے بات کی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، بھائی مشورہ کر لیا نا، بس تو اب عزم کر کے توکل اللہ کرو۔ بہترین لڑکا ہے، بہترین لڑکا ہے، شریف لڑکا ہے، سلجھا ہوا ہے، سننے والا ہے، سعدیہ کی ڈانٹ کھانے والا ہے، اور کیا چاہیے۔ اب یہاں پہ بھی اگر
مطلب میں کیا کہوں تمہیں, شادی کرو اس کی, اور ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں, ان کے اوپر مت جانا. لیکن بلال بھائی خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے, لیکن یہ جو خواب ہے یہ تو 100% شیطانی خواب ہے, اور شیطانی خواب کیونکہ وہ بیٹی ہے میں اس لیے اس کو کہہ نہیں رہا. لیکن شیطانی جو خواب ہوتا ہے نا بلال بھائی, جو شیطان کی طرف سے القاء ہوتا ہے, وہ پریشان کرنے کے لیے ہوتا ہے بندہ مومن کو. اس کی بھی 3 صورتیں زائل کرنے کی, تینوں چیزیں مثال دے رہا, لا حول ولا قوت الا باللہ یا اعوذ باللہ پڑھ کے بائیں طرف تھوک دیا جائے. پھر یا اگر آپ کو زیادہ ہی خوف آ رہا ہے تو آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں, پھر بھی خوف باقی ہے تو صدقہ دے دیں. یہ 3 چیزیں جو بندہ کر لے اور وہ سمجھے کہ شیطانی خواب کی تعبیر نکلے گی, گویا اس نے شریعت کی اصولوں کو نہیں سمجھا, کبھی بھی تعبیر نہیں نکلے گی, وہ تعبیر ظاہر ہو ہے سسپینڈڈ خواب, وقت رک جاتا ہے, معلق ہو جاتی ہے. لیکن جو خواب اچھے ہوتے ہیں, کئی مرتبہ انسان کو اس کا پتہ نہیں لگتا کہ یہ اچھا یا برا ہے, وہ ضرور معبر سے پوچھ لینے چاہیے, مشورہ لینا ہے معبر سے, ہاں جو خوابوں کی تعبیر کا علم جانتا ہے اس سے اور آپ کا محسن ہو, تاکہ اگر بری خواب ہو تو وہ اس کی تعبیر نہ بتائے. یہ آپ نے بالکل 100% درست بات کیا, کیونکہ کئی مرتبہ تعبیر جلدی سے نکال دینے سے بھی تعبیر تیزی سے آسمان کی طرف جاتی ہے. یہ جو بات ہے نا, یہ آپ کا خیال ہوگا کہ یہ کوئی فلسفے کی بات ہو رہی ہے, یہ فلسفے کی بات نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کئی مرتبہ انسان کی نظر اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے, اگر نظر پہنچا دیتی تو الفاظ نہیں پہنچا سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا نا خواب کی بات, فرائڈ نے خوابوں کی تعبیر کی. فرائڈ ویانا میں رہتا تھا, اب وہاں پہ آبادی بہت کم تھی, لیکن اس کے باوجود اس نے جو کیس اسٹڈیز کی اور ان کی ڈٹرمنیشن کی, آپ کو حیرت اس بات کی نہیں ہوگی کہ اس نے کبھی امام جعفر صادق کو نہیں پڑھا ہوگا, اس نے کبھی امام ابن سیری کو نہیں پڑھا ہوگا, لیکن پھر بھی ان تینوں کی جو ڈیفینیشنز اور جو سمبولوجی اور سائنالوجی, یعنی کہ اشارے جو ہوتے ہیں, ان کی جو انٹرپریٹیشن کا طریقہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے, برابر ہے. ایبسلیوٹلی. یعنی بلال بھائی بنیادی طور پہ شریعت سے جو ہمیں خوابوں کی رہنمائی ملتی ہے, اس کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ چند خواب ہوتے ہیں بالکل لغو ہوتے ہیں, جیسے قرآن پاک میں فضول وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان نے آج گوشت کھا لیا ہے, انسان نے جو چیز کھائی ہے اس کے مطابق خواب آ گئے. دوسری چیز یہ ہے جو بڑی شریعت نے بھی اس کو ایڈریس کیا, وہ یہ ہے انسان کو کسی چیز کا خوف ہے یا انسان کو کسی چیز کی خواہش ہے, تو خوف بھی خواب میں آ جاتا ہے, خوف لاشعور سے میں آتا ہے اور وہ خواب کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو جو خوف کی خوابیں ہوتی ہیں نا, ان کی بھی تعبیر نہیں ہوتی. اسی طرح جو خواہشات پہ مبنی خوابیں ہوتی ہیں نا, اس کے اندر جو زیادہ تر ہوتی ہیں, ان کے اندر معبر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک بندے کی خواہش ہے میں عمرہ کروں, وہ ہر روز دیکھ رہے ہیں میں عمرہ کر رہا ہوں, تو کیا واقعی یہ عمرے کی تعبیر والی خواب ہے؟ یہ جج کرنا معبر کا کام ہوتا ہے, کیونکہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نے حج کرنا. اور ایک خواب ہے جو ہے ہی روحانی, ایک خواب ہوتا ہے جو 100% اللہ کی طرف سے آتا ہے انسان کے ذہن میں, یعنی جس کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں, انسان سویا, انسان نے عقاب دیکھ لیا, نہ لاشعور میں تھا نہ شعور میں تھا, وہ ایک خواب. اس کے جو سائنز ہیں نا, جو اس کے سمبلز ہیں, وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں. اور ایک خواب بلال بھائی 100% شیطانی بھی ہوتی ہے, جو مثلا انسان کو خواب میں بالعموم, اگر بات آئی ہے ضمنی طور پہ, تو بالعموم یہ جو خواب آتی ہے نا, یہ میں بتانا اس لیے بھی چاہتا ہوں, 100% شیطانی خواب ہوتی ہے کہ میری وائف کسی سے غلط باتیں کر رہی ہے, یا اپنے جو محرم رشتے ہیں وہ کسی اور سے, یہ 100% شیطانی خواب ہوتی ہے. یہ شیطان انسان کے دل میں وہم ڈالتا ہے. یہ جو آواز آتی ہے لوگوں کو عام طور پہ کہ یہ پڑھا کرو, یہ کیا خواب ہوتی ہے؟ اس کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں معبرین نے بیان کی. اگر تو پڑھائی دینے والا اور پڑھائی جو دی جا رہی ہے وہ شریعت کے مطابق ہے تو روحانی خواب ہے, اور اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو شیطانی خواب ہے. مطلب کہ اگر خواب میں ایک بندہ آیا اور وہ کہہ رہا ہے فلاں قرآن کی آیت پڑھو, تو 100% روحانی خواب ہے, اس کے اندر کوئی لیکن ایک بندہ خواب میں آیا اور وہ آ کے کہہ رہا ہے اپنے گھر کے چاروں طرف کیل ٹھونک دو, یہ 100% شیطانی خواب ہے, اس سے جج ہو جاتا ہے. یہ جملہ آیا تھا جو میں نہیں پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ جی, جو بچوں کے نام سے بات ہو رہی تھی, حمزہ اور حسان کی بات ہو رہی تھی, پہلے تو تعلیم کے حوالے سے بتا دیں کہ اگر بچوں کی تعلیم کے لیے اچھا کرنا ہو تو کیا وظیفہ کریں؟ بلال بھائی بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بچوں کی تعلیم کے لیے ماں باپ کو فکر مند ہونا چاہیے, بالکل, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیریئر بلڈنگ کی بجائے کریکٹر بلڈنگ پہ ہی توجہ دینی چاہیے. ہمارا پورا کا پورا معاشرہ تعلیم برائے کیریئر کے پیچھے بھاگ رہا ہے. جیسے انہوں نے کہا پائلٹ بن جائے, بنیادی طور پہ یہ جو تعلیم کا فلسفہ 100-150 سال سے معاشرے میں رائج ہوا ہے, یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرو تاکہ کچھ ٹکے کما لیے جائیں. تعلیم برائے حصول مادہ, اس نے انسانیت کا بیڑا غرق اپنی زندگی میں بڑا کڑیں گے آپ اپنی زندگی میں. میں کہتا ہوں آپ یہ میری بات کرتے ہیں, بڑے بڑے مذہبی گرانوں کے اندر بھی بچوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے, یہ جملہ جو ایک قسم کا خلاف شریعت ہے, پڑھ لے کچھ کما لے گا. یہ بلال بھائی تعلیم برائے تربیت ہونی چاہیے, تعلیم برائے حصول مادہ. یہ کیریئر بلڈنگ, کریکٹر بلڈنگ کہاں ہے؟ ہاں تعلیم کے لیے فکر مند ہوں, لیکن بچوں کی تربیت کریں
کہ ان کا کریکٹر اچھا ہو. جب میں آپ کو 100% گارنٹی سے کہوں, وہ ماں باپ جو بچوں کی صرف تعلیم کے اوپر توجہ کرتے ہیں, وہ ان کو 90% نمبر دلوا دے, وہ بچے پھر باہر جا کے کماتے ہیں اور والدین ان کی آمد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو حافظ صاحب بات کہہ رہے ہیں نا کہ تعلیم برائے زندگی میں کمائی, حصول مادہ, اس کے لیے اب جو نیا سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ میرے جیسے شخص کو نہیں پتا تھا, وہ یہ کہ جتنی بھی باہر کی یونیورسٹیاں ہیں انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے کیمپسز یہاں پہ کھولے ہیں. بالکل کھولے, اور وہ جو چھوٹے چھوٹے کیمپسز ہیں وہاں پہ وہ آپ کے او اور اے لیول کے بچوں کو لیں گے, یہاں سے ان کو پڑھا کر پھر وہ اپنے ملک میں اور اپنی یونیورسٹی میں, یعنی کہ نرسریاں جس طرح ہوتا ہے نا, جیسے جیلم میں پی ایم اے کی اکیڈمی بنی ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں وہ بچہ جس کو آپ نے برائے حصول مادہ جس کی ساری زندگی ٹریننگ کی ہے, وہ آپ کو پیسے تو بھیجتا رہے گا لیکن آپ کی غم خوشی میں شامل نہیں ہوگا. شاہ جی پیسے بھی نہیں بھیجتے, نہیں پیسہ بنانے والی مشین بن جاتے ہیں نا. ہاں جب کریکٹر ہی نہیں رہا پھر انہوں نے دیکھیں. لیکن اگر ایک پڑھا لکھا بچہ ساتھ کریکٹر اچھا ہوئی, یقین کریں ماں باپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. کوتم انکل, میرا نام سعدیہ ہے, میرے لیے ایک رشتہ ہے, اس کا نام ہے سجیل اوان, اور کیا نام ہے؟ کا نام ہے سجیل اوان. قدیر سجیل SAJEEL سجیل. شجیل اچھا لڑکا ہے, شرارتی ہے, ٹھیک ہے. اور ان کی والدہ کا نام رات ہے, اور یہ اس کی دوسری شادی ہے, تو آپ کے لیے رہنمائی چاہیے تھی. پہلے تو تم ذرا شادی کے بعد نا آہستہ بولنا شروع کرنا. جی یہ ہو سکتا ہے جی شوہر کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا کہہ رہی ہو تم. آہستہ تحمل کے ساتھ, یہ سمجھ میں آتی ہے نا بات. جی ہی از اے گڈ بوائے. اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب انسان مشورہ دے رہا ہوتا ہے نا, تو مشورہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب لڑکا پوچھتا ہے تو آپ کا کیا مشورہ ہوگا, جب لڑکی پوچھے تو آپ کا کیا مشورہ ہوگا. ہی از اے گڈ بوائے, شریف آدمی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا تم اس کے ساتھ ٹھیک اخلاق میں عزت داری کے ساتھ رہ سکتی ہو, یہ سوال ہے. یہ سوال تم پہ ہے. اس لیے یہ جو معاملہ ہے اس پہ تھوڑا سا انویسٹیگیٹ بس یہ کر لو کہ اس کی دوسری شادی کیوں ہے, یہ پہلی بیوی کہاں ہے اس کی. وہ کہتے ہیں ان کو کوئی دل کا مسئلہ تھا, اس کو نہیں ہو سکا ان کا نا. کیا مسئلہ تھا؟ لڑکی کو دل کا کوئی مسئلہ تھا, ہارٹ پیشنٹ تھی, وہ اس کی اوپن ہارٹ سرجری ہونی تھی, اس نے اس کو ریفیوز کر دیا تھا. میری طرف سے بالا تر ہے بات کہ آپ یہ ساری انکوائری جو ہے یہ آپ نے کرنی ہوتی شادی سے پہلے, آپ ہاں یا نہ کریں, لیکن جب آپ نے شادی کر لی تو وہ عورت آپ کی ذمہ داری ہے. زندگی, صحت, بیماری سب آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے شیئر کرنا ہے. میں اس بات کو بڑا ہلکا سمجھتا ہوں, اور میرے خیال میں اس کے والدین کا بھی یہ فیصلہ جو تھا وہ بڑا نکما تھا. یہاں پہ میرا کوشچن مارک ہے بہت بڑا کہ اگر یہ کردار نہ مرد میں ہو تو مرد کا ایک ہے, پھر تو غیر ذمہ داری ہے. شادی اور نکاح کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ لائف ٹائم نباہ کی ہوتی ہے, وہ نہ ہو الگ بات ہے. لیکن اگر نکاح کی نیت یہ ہے کہ پسند آ جائے تو کل کو خدا نہ خواستہ تمہیں ڈائبٹیز ہو گئی, پھر کیا کرے گا وہ؟ انکل وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ان کے گھر والے تھے وہ سرجری کروانا چاہ رہے تھے, لیکن جو لڑکی کے پیرنٹس ہیں انہوں نے پھر منع کروا دیا تھا, اور پھر اس وجہ سے ان کا انہوں نے بریک اپ کر لیا تھا. نہیں دیکھو, میں اس بات کو بھی نکمی بات سمجھتا ہوں. شادی کے بعد وہ ذمہ داری اس کی ہے, اس کے گھر والوں کی نہیں ہے. وہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ ہم نے نہیں کروانا یا کروانا ہے؟ یہ ذمہ دار آدمی ہے, اس کو کرنا چاہیے. اگر یہ مجھے, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا بچہ ہے, لیکن مجھے بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ اپنی ذمہ داری کو اپنے ان لاز پہ کیوں ڈال رہا ہے. بالکل یہ بات ٹھیک نہیں. بلال بھائی, بنیادی طور پہ جو نکاح کا جو فلسفہ ہے اور جو آپ کہہ لیں کہ جو مغرب کا فلسفہ, اس میں بنیادی طور پہ شریعت کا یہی فرق ہے. نکاح کے اندر ذمہ داری ہے بیوی تاحیات, لیکن مغرب میں گرل فرینڈ تاحیات ذمہ داری نہیں ہے. حضور اقدس, میں میری پیاری بچی, میں اس بارے میں تمہیں وارن کروں گا کہ تم تھوڑا سا بیک فٹ پہ جا کے کھیلو. یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ میں نے تمہیں کہا کہ ہی از اے گڈ بوائے, لیکن یہ ذمہ داری اگر ایک مرد کے اندر نہ ہو تو ایز اے وومن تمہیں بہت ہی کیئرفل رہنا پڑے گا. انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.